पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा क़ाल अल अब्दु, जब बंदा कहता है नमाज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ए अल्लाह तमाम तारीफें तमाम जहानों के पालनहार तेरे ही लिए हैं। जैसे ये शख्स यहां पर ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत, पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसकी तरफ मुतवज्जा होकर फरमाता है, हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। अल्लाहु अकबर कबीरा, कितना बेहतरीन मकाम होगा। आज दुनियावी किसी बड़े के पास हम जाते हैं, उसके साथ हमारी तस्वीर सोशल मीडिया पे आ जाए, या तो हम खुद कोशिश करते हैं आ जाए, हम इतना फख्र महसूस करते हैं कि यार फला गवर्नर जो है या तो बड़ी पोस्ट वाला है, उसके साथ मेरी तस्वीर आई है, उसके साथ मेरी वीडियो बन गई है, या उसके साथ मेरी मुलाकात हुई है। हर एक को बताते हैं, क्या कमाल की बात है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा तकबीर तहरीमा कहता है, दुनिया को अपने हाथों के पीछे रखता है, यूं पीछे फेंक देता है, और अल्लाह की मोहब्बत को हथेलियों पे रखकर जब अपने सीने में उसकी मोहब्बत डालकर ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वो रब्बे कायनात उसकी तरफ मुतवज्जा होकर जवाब देता है, हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। तमाम जहानों का मालिक मेरी और आपकी तरफ मुतवज्जा होकर हमें जवाब देता है, लेकिन हमें पता नहीं लगता, हमें पता नहीं लगता। बड़े अफसोस की बात है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम नमाजों को सीखें कि अल्लाह जब हमारी तरफ मुतवज्जा हुआ है, हमें पता लगे कि अल्लाह हमसे क्या कहना चाहता है। फिर इंसान आगे बढ़ता है, अर्रहमानिर रहीम, ए अल्लाह तू बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अपने बंदे को जवाब देता है, अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। हर लफ्ज जब हम नमाज के अंदर कहते हैं, उसका जवाब देता है अल्लाह। सिर्फ हमें पता नहीं लगता क्योंकि हमने नमाज नहीं सीखी। दुनिया का हर काम सीखा, नमाज नहीं सीखी। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर इंसान आगे बढ़ता है, मालिकी यौमिद्दीन, ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, तू यौमे जज़ा का, कयामत के दिन का मालिक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर इस बंदे की तरफ मुतवज्जा होकर कहता है, मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी हम सोचे तो सही, हम किसके आगे खड़े हुए हैं, किसके सामने अपनी फरियाद रख रहे हैं, किससे अपनी दुआएं कबूल करा रहे हैं। कभी हमने ये सोचा भी है? ये नमाज एक बड़ी नेमत है, बड़ी दौलत है, इसको हम जाया न करें, इसको हम सीख सीख के पढ़ें। ऐसे सीखें जैसे कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे कि तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहे हो। पैगंबर अलैहिस्सलाम की नमाज, अल्लाहु अकबर, अक्सर औकात अल्लाह के सामने रात को 2 रकात की नियत करके खड़े हो जाते थे। रब्बे काबा की कसम, वो जमीन भी गवाह है और वो मक्का मदीना भी गवाह है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक ज्यादा खड़े होने की वजह से वरम आ जाता, फूल जाते और सजदे में जाते। सजदे के क्या हालत है। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, एक मौके पर मैं उठी, मैंने पैगंबर अलैहिस्सलाम को देखा सजदे की हालत में हैं और रो रहे हैं, अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, अपनी इस उम्मत
کے لیے اتنا روئے کہ میں نے جب اس جگہ کو دیکھا جہاں پر سجدہ کیا وہ زمین کا پورا ٹکڑا آنسو مبارکوں سے گیلا ہوا تھا. جب اپنے زلفوں پہ ہاتھ لگایا تو ہاتھ لگانے کے بعد دیکھا پوری زلفیں آنسو سے تر ہو گئی تھی. ایسے رونے والے محمد کہا گیا کہ سونے محمد مصطفیٰ اتنا کیوں روتے ہو؟ آپ تو بخشے بخشائے ہوئے ہو, آپ تو معصوم ہو. آپ کی جو خطائیں پہلے تو ہونی ہی نہیں, اگر ہو بھی جائے تو اللہ نے پہلے سے آپ کی خطائیں معاف کی ہوئی ہے, آپ کیوں اتنا رو رہے ہو؟ اے عائشہ, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نماز کا فلسفہ بتا رہا تھا کہ ایک شخص جب نماز بنے گی پھر کیا ہوگا وہ بتاتا ہوں. ایک شخص تجارت کر کے واپس آ رہا ہے مدینے کی طرف, راستے میں ایک چور مل جاتا ہے. چور تلوار نکالتا ہے, کہتا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے سب کچھ دے دے. وہ جب اس چور کو سب کچھ دیتا ہے وہ چور کہتا ہے کہ صرف یہ لوں گا ہی نہیں, تیری میں گردن بھی اڑاؤں گا, کہیں ایسا نہ ہو واپس تو جائے مدینے کے اندر اس کے امیر کو یہ بتا دے کہ فلاں شخص نے مجھے لوٹ لیا ہے. اس نے کہا مال تو سارا آپ نے لے لیا, ابھی مجھ سے کیا واسطہ ہے آپ کا, میری جان کیوں لینا چاہتے ہو؟ کہا کہ نہیں, تو واپس جائے گا اور میری جان کے لالے پڑ جائیں گے جب میرا بتائے گا, کیونکہ اسلامی نظام قائم تھا, خون کے بدلے خون ہے, ہاتھ کے چوری کے بدلے ہاتھ کٹنا تھا, اسے پتا تھا. اس نے کہا کہ بتا آخری خواہش کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آخری خواہش یہ ہے کہ میں رب کائنات کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں, اگر تیری اجازت ہو تو. وہ چور کہتا ہے جا میری اجازت ہے, 2 رکعت نفل پڑھ لے. اس نے تلوار اٹھائی ہے گردن اڑانے کے لیے, وہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے. 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھاتا ہے, رب کائنات کو پکارتا ہے, یا ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین. یہ جیسے ہی ہاتھ اٹھا کر اس رحمان کو رب کائنات کو پکارتا ہے اور اس کی تلوار جیسے ہی چلنے والی ہوتی ہے آدھے تک پہنچتی ہے تو آسمانوں سے ایک آواز آتی ہے, لا تقتلہ, اسے قتل نہ کر. یہ کہتا ہے کہ جنگل ہے, اس کے اندر تو کوئی بھی نہیں, یہ آواز کہاں سے آ گئی ہے؟ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھتا ہے, پریشان ہو کر دیکھتا ہے, پھر یہ تلوار اٹھاتا ہے, پھر وہ ایک ہی صدا لگاتا ہے, یا ارحم الراحمین, اے رحمانوں کے اوپر رحمان, اے ارحم الراحمین میری مدد فرما دے. پھر اس کی تلوار آدھے تک آتی ہے, پھر اوپر سے ایک آواز آتی ہے, لا تقتلہ, اسے قتل نہ کر. پھر یہ تلوار روکتا ہے, جنگل میں ادھر ادھر دیکھتا ہے, کوئی ہے بھی نہیں, اور یہ صدا بھی آ رہی ہے کہ اسے قتل نہ کر. کون ہے؟ تیسری مرتبہ جیسے ہی تلوار اٹھا کر مارنے لگتا ہے, پھر یہ یا ارحم الراحمین یہ صدا لگاتا ہے. یہ تلوار جیسے ہی آدھے تک لاتا ہے, سامنے دیکھتا ہے ایک سفید گھوڑے پر سفید لباس پہنے ہوئے ایک شخص, اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے. نیزہ لیتے ہوئے دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچتا ہے, اس چور کے پیٹ کے اندر وہ نیزہ مارتا ہے, اس چور کو وہیں گرا دیتا ہے, چور مر جاتا ہے. یہ شخص دیکھتا ہے پریشان کہ اے شخص ذرا بتا تو صحیح, یہ تو جنگل ہے, بیابان ہے, یہاں کوئی انسان تو کیا انسان جیسی چیز بھی نہیں ہے, تو کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب تو نے 2 رکعت نفل پڑھے اس کے بعد ارحم الراحمین کی صدا لگائی, اللہ رب العزت کو پکارا, تو پھر مجھے اللہ نے, میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں, مجھے اللہ نے یہ حکم دیا,
یہ حکم دیا کہ جا میرے بندے کی مدد کر، تو میں پہلے آسمان پہ تھا، اس کی تلوار آدھے تک پہنچی، اسے روکنے کے لیے میں نے کہا اصبر لا تقتلہ، صبر کر، اسے قتل نہ کرنا۔ پھر دوسری مرتبہ تو نے پکارا، میں دنیاوی آسمان تک پہنچ چکا تھا، پھر میں نے کہا لا تقتلہ، اسے قتل نہ کر۔ جیسے ہی تیسری مرتبہ تو نے اس ارحم الراحمین کو پکارا تو میں نے تیری مدد کے لیے پہنچ چکا تھا۔ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا کہ جا میرے سامنے سجدہ کرنے والے کی مدد کی ضرورت ہے، اس کی مدد کر۔ آج ہم بابا جی کین کوکڑ تے دے پتر، کین کوکڑاں دی جوڑی تے دے پتراں دی جوڑی، بابوں کو پکارتے ہیں۔ جب بیٹا نہیں ہوتا کسی کا، وہ بابا کے پاس جائے گا، جھولے والی سرکار جھولا ہلائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت اللہ رب العزت اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، تجھے کھلاتا میں ہوں، تجھے پلاتا میں ہوں، تجھے سلاتا میں ہوں، تجھے آنکھوں کی بینائی میں نے دی، تجھے کانوں کی سنوائی میں نے دی، تجھے زبان کی گویائی میں نے دی، تیرے دل کے اندر جو دھڑکن رکھی ہے وہ میں نے رکھی ہے، تیرے جسم نے جو سانس رکھا ہے وہ میں نے رکھا ہے۔ جب ہر چیز کا مالک میں ہوں، خالق میں ہوں، رازق میں ہوں، پھر تو ان لوگوں سے مانگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اس موقع پر بھی اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے کہ اے اللہ کے بندوں، کہاں پھرے جا رہے ہو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ کر چلو۔ جو چیزیں اللہ سے مانگنے کی ہیں وہ لوگوں سے ہم نہ مانگیں، لوگوں سے نہ مانگیں۔ تو اسی لیے میں بتا رہا تھا کہ نماز ہمارے مسائل کا حل ہے۔ جب ہم نے صلاۃ حاجت 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگ لیا تو جیسے اس شخص کی مدد ہوئی اس طرح ہماری بھی ہوگی۔ ان کے دل میں ایمان تھا، نماز کی حقیقت تھی، نماز پر محنت تھی، اسی لیے اللہ ظاہری اور اسی وقت ان کی مدد بھی بھیجتا تھا۔ پھر جیسے کہ میں نے قرآن پاک کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا رہا تھا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کیا جواب دیتا ہے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان رحیم ہے۔ اللہ رب العزت پھر اس ادنا جیسے بندے کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر یہ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ قیامت کے دن کا، یوم جزا کا تو ہی مالک ہے۔ اللہ رب العزت پھر متوجہ ہو کر کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب اللہ کی تعریف کی جاتی ہے انسان لالچی ہے، اپنے مقصد کی طرف آتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت اس بندے کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت کیا جواب دیتے ہیں؟ ھذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ جو اس کی فریاد ہے یہ میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے ہر وہ چیز ہے جو وہ مجھ سے سوال کرے گا۔ پھر سوال ہم کیا کرتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ دنیاوی کوئی چیز نہیں مانگتے ہم اللہ سے، کہ اللہ ہماری رہنمائی فرما صراط مستقیم، سیدھے راستے کی، ایسا راستہ جس میں کوئی بھی ٹیڑھا پن نہ ہو، ایسا راستہ جو تجھ سے ملانے والا ہو، ایسا راستہ جو نبی علیہ السلام کی محبت والا ہو، ایسا راستہ جو صحابہ کرام کی اتباع والا ہو۔
پھر اللہ رب العزت متوجہ ہو کر کہتے ہیں ہاذا لعبدی ولعبدی ما سألا، یہ جو اس نے مجھ سے مانگا ہے رہنمائی کر سیدھے راستے کی، انعام والے لوگوں کی، اللہ کے نبی والے راستے کی اور محمد مصطفیٰ کے صحابہ کے راستے کی، یہ میں نے اس بندے کے لیے چن لیا ہے کیونکہ اس نے مجھ سے اسی کا سوال کیا ہے۔ مگر ہم نماز کو سیکھ کر محنت کر کے پڑھیں گے جب ہوگا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے آخری بات کرتا ہوں، اس نے اپنی کتاب حجت اللہ بالغہ کے اندر لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو 2 سجدوں کی حکمت رکھی ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں اور بڑے انسان کو سکھانے کے لیے کہ یہ زندگی اس کی کیسی ہے، اس طرح رکھی ہے کہ ایک سجدہ کیا، سجدے سے جب اٹھا اور واپس دوسرے سجدے کی طرف گیا، اے انسان اس مٹی سے تو نکلا، جب سجدے سے اٹھا مٹی سے سر اٹھایا، اے انسان اس مٹی سے تو اٹھا ہے اور اٹھنے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے جو گیا ہے اسی مٹی میں واپس جانا ہے، اور ان دونوں سجدوں کے درمیان کا جو مختصر وقت ہے یہ تو نے دنیا میں گزارنا ہے۔ اس وقت کو صحیح گزار کے آ جائے گا، اللہ کو راضی کر کے آ جائے گا تو اللہ سب سے پہلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ پہلے ہمیں دنیا بہترین دے، وفی الآخرۃ حسنہ، پھر آخرت میں بہترین زندگی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ پہلے دنیا اللہ صحیح بنائے گا پھر آخرت صحیح بنائے گا۔ اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح ہم دنیاوی کاموں میں محنت کرتے ہیں، دل لگا کر کرتے ہیں اور اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اللہ ایمان کی محنت، نماز کی محنت، قرآن کی محنت، اللہ کے احکامات کی محنت، پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی محنت، صحابہ کے نقش و قدم کی محنت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس میں ہر دن بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جس کے موبائل فون بند کر لیجئے اور پنچے ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رہے۔